बलूचिस्तान में रहकर महसूस करते हैं। इस धरती को अपनी धरती माँ समझते हैं। एक आसानी के साथ अपनी शादी जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारे मैरिज हॉल भी अंदर बनाए गए हैं उसी मंदिर में। किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, इंसानियत का यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा दर्स दिया है। ये बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। कहीं न कहीं लोगों के गिले शिकवे भी हमारे ऊपर होते हैं कि कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी बनता। बलूचिस्तान में महकमा कायम किया गया है। यहाँ पे 7 ऐसे मज़ाहिब रहते हैं। एक हमारी हिंदू कम्युनिटी से हैं, एक हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। और ये मौका मिला है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से। क्रेडिट दूंगा वंस अगेन अपने वज़ीर आला बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान में हमने देखा कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो आबाद थी। ये रवायत को हमने आज भी जिंदा रखा गया है। तारीखी मंदिर मौजूद है। काली मंदिर से होके फिर हिंगलाज की तरफ जाते हैं। उसका नाम जलाल खान मंदिर आज भी जलाल खान मंदिर के नाम से मशहूर है। सबके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। पाकिस्तान में जितने भी यहाँ पे आबाद हैं, पाकिस्तान में सब भाई भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूँ बुशरा कमर। नाजरीन, बलूचिस्तान जिस तरह से तमाम अक़वाम का गुलदस्ता है, जिसमें बलूच, पठान, ब्रावी और इसके साथ साथ जो है फ़ारसीबान हों या फिर कोई भी कौम हो, वो यहाँ पर रहकर प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वहीं पर हमने देखा कि हमारी अक़लियती बरादरी, चाहे उसमें हिंदू हों, सिख हों या ईसाई हों, अपने जो मज़हबी त्यौहार हैं या यहाँ पर जो रहते हैं वो बड़े ही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, और हमने देखा कि बड़े ही तरीके के साथ वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। ये चीज़ें तो हमें पता हैं, लेकिन वो कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इस हवाले से और इस मौजू पर आज बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती अमूर संजय कुमार पंजवानी साहब। आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसा प्रोग्राम करने का मुझे मौका मिल रहा है कि जिसमें हमारी अक़लियती बरादरी जो बाहर की दुनिया में शायद कोई और ही तासुर है, लेकिन आप कितना कम्फर्टेबल पाकिस्तान में रहकर, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में रहकर महसूस करते हैं, कुछ इस हवाले से बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज जो मौजू रखा है, हमें पूरी दुनिया को ये बताने का मौका भी मिल रहा है कि माइनॉरिटी जो बलूचिस्तान में रहती हैं कितनी कंफर्टेबल हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सदियों से, पार्टीशन से पहले की यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, आबाद हैं, ये बलूचिस्तान की जो धरती है, पाकिस्तान में जितने भी यहाँ पे आबाद हैं, हम इस धरती को अपनी धरती माँ समझते हैं, क्योंकि हमारा इनसे, हमारे बड़ों जो हमें पूर्वज थे, उनसे, उनके टाइम से एक कनेक्शन है हमारा इस सरज़मीन से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हम ये इसमें फ़ील नहीं करते कि ये सिर्फ हमारे फेस्टिवल हैं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल में हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो भी शामिल होते हैं। और इंटरफेथ हारमोनी की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में हम ये पैगाम देते हैं कि जितनी इंटरफेथ हारमोनी आपको पाकिस्तान में मिलेगी, शायद ही किसी और मुल्क में मिलेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि कई ऐसे त्यौहार होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, और हम पहले तो बड़े एक ढके छुपे से अंदाज़ में होते थे, लेकिन अब बड़े खुलकर होते हैं। ख़ुसूसन आर्चा रोड पर आपका एक मंदिर है आर्या समाज के नाम से, तो इसकी तारीख़ के हवाले से कुछ बताइए कि कितना पुराना मंदिर है। और हम तो, क्योंकि गुज़र हमारा वहीं से डेली होता है, मेरा घर भी करीब है, इसके हवाले से बताइएगा कि कितना वहाँ पे सिर्फ बलूचिस्तान के ही लोग हैं या आउट ऑफ कंट्री भी लोग वहाँ पे आके सेलिब्रेशंस करते हैं। जी, आर्या समाज के मुतलिक आपका जो सवाल है, इसके बारे में मुझे बताना ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। 1939 में हमारी एक तंजीम होती थी आर्या समाज के नाम से। जी जी। जो जब पार्टीशन नहीं था तो ये पाकिस्तान हो या भारत हो, ये एक ही मुल्क होते थे। तो उस टाइम में इस तंजीम ने ये आर्या समाज मंदिर इसलिए बनाया था कि यहाँ के जो हमारे दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको एक फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अच्छा। तो यहाँ पे इबादत के लिए मंदिर भी बनाया गया था। ये मंदिर आज भी इस टाइम भी कायम है, और उसमें काफ़ी हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से फ़ंडिंग के तहत उसको बेहतर तरीके से बनाया गया है। अच्छा। तो आप कभी भी हमारे जो मज़हबी फेस्टिवल होते हैं, सबसे ज़्यादा हम उसी मंदिर में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको सिखिज़म की संस्कृति भी मिलेगी, आपको हिंदू मज़हब की संस्कृति मिलेगी। उसमें तमाम हमारे सनातन धर्म से जितने भी रिलेटेड हैं, वो तमाम मज़ाहिब आपको उसी मंदिर में मिलेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें हम अक्सर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा गुज़र होता है वहाँ से, तो मैंने देखा कि वहाँ पे शादियों के भी ओकेजन्स जो हैं, किसी की भी शादी होती है तो एक बड़ा एक वास्ट उन्होंने कि अगर किसी
متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں لوگ، تو کیا ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ آ کے بڑی ایک آسانی کے ساتھ اپنی شادی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ شادی کے ہمارے جو کلچر ہوتے ہیں اس کو سیلیبریشن کرنے کے لیے وہاں پہ ہمارے میرج ہال بھی اندر بنائے گئے ہیں اچھا، اسی مندر زبردست. میں. اچھا تو اسی تحت ہمارے صرف یہ نہیں کہ ہمارے ہندو دھرم سے جو ہمارے شیڈول کاسٹ آتے ہیں، جو ہمارے ہندو مذہب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جس میں بالمی کمیونٹی ہے، لچھی برادری ہے، اچھا جو یہاں پہ شانتی نگر پہ صدیوں سے آباد ہے. اچھا اچھا وہ لوگ بھی آ کے ہمارے جو کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے شادیاں کرتے ہیں. تو اس میں ہم تو اکثر وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہماری پنچایتیں بنی ہوئی ہیں یا ہمارے مکھی یا چودھری صاحبان ہیں، وہ جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی کرواتے ہیں. اچھا زبردست. تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیا میں ایک تاثر ہے کہ وہاں پر اگر کوئی آج کی بھی جدید دور میں نچلی ذات اور اونچی ذات کا ایک وہ کیا جاتا ہے، فرق رکھا جاتا ہے، تو یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. یہاں کھل کر ہر ایک کو، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی طرف سے جی آزادی بالکل، ہے. یہاں پہ کوئی بھی ایسی روک تھام نہیں ہے. یہ کلچر ہم نے جو انڈیا میں یہ تاثر دیا گیا تھا، ہم نے آج تک اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے نہیں دیا. زبردست ہمارے جو بڑوں نے ہیں اس چیز کو روکا. ہم نے انسانیت کا یہاں پہ سب سے زیادہ بڑا درس دیا ہے کہ زبردست. یہاں پہ کوئی نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. ہم ایکول ہو کے ہر فیسٹیول مناتے ہیں، چاہے شادی ہو یا کوئی غمی ہو، ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے بھی ہیں. اور پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے ہمارے جو بڑے ہوتے تھے ان میں شادیوں کا ٹریڈیشن بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کوئی چھوٹی ذات ہے، بڑی ذات ہے، ہم آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں. اچھا، مطلب ذات کا کوئی فرق نہیں ہے. جی، یہ ذات پات ہم نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے. آج زبردست. جو بھی پھر یہ فیسٹیول تو ہوتے ہیں ہم مل کے کریڈٹ مناتے میں ہیں. کہتی ہوں کہ بالکل پاکستان کو بھی جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے اس فرق کو جو ہے وہ ختم کر دیا. بڑی ایک زبردست بات ہے. جی، یہ اویئرنیس دینے کی بات ہوتی ہے. ہم نے اور ہماری حکومت نے بڑی کوشش کی ہے جو یہ بھید بھاؤ کا سسٹم ہے اس کو ختم کریں. انٹر فیتھ ہارمونی کل جو ہم نے پروگرام سیلیبریٹ کیا تھا اس میں آپ نے دیکھا، اس میں آپ نے یہ فیل بھی نہیں کیا ہوگا اس میں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. ہم سب ایکول ہو کے ہم اس چیز کی نمائندگی کر رہے تھے کہ ہم سب ایک ہیں. اور اس میں نہ کوئی ہم نے دیکھا اس میں کوئی مسلم ہے، نہ ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، نہ سکھ ہے. میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، ہمارے مائنورٹیز میں یہاں پہ 7 کمیونٹیز آتی ہیں. اچھا صرف ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے ہندو برادری بلوچستان میں آباد ہیں، سکھ کمیونٹی ہے یا کرسچن کمیونٹی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ 7 کمیونٹیز آباد ہیں، جن میں ہماری پارسی کمیونٹی بھی ہے، بھائی کمیونٹی بھی ہے، لچھا کمیونٹی بھی ہے، بالمی کمیونٹی بھی ہے. اور ہم سب یہاں پہ مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور سب سے زبردست. بڑی بات یہ ہے کہ حکومت بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی سرفراز بگٹی صاحب ہمیں فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کے ہی انسٹرکشن ہیں کہ ہمارے جو بھی مذہبی فیسٹیول ہوں کھل کر ان حکومت کی کو جانب سے ان کو حکومت کی جانب انجوائے سے کریں. ہم فل ان کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں اقلیتوں کے لیے سب سے پہلے محکمہ اقلیتی امور بلوچستان میں محکمہ قائم کیا گیا ہے. وہی میں آپ سے سوال پر آ رہی تھی کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے آپ پر، آپ کے کندھوں پر، کیونکہ اس سے پہلے شاید اس طرح سے نہیں تھا کہ کوئی پارلیمانی سیکٹری بنتا اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام ویسے رہ کر ان کی کمیونٹی میں کرتا، بلکہ ایوان میں بیٹھنے کا موقع ملا. تو یہ کس طرح کا ایک تجربہ رہا اور کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جی، یہ میرے لیے باعث فخر کی بات بھی ہے کہ میں اتنی کمیونٹی کی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہم فیسلیٹ نہیں بھی کر سکتے. کہیں نہ کہیں لوگوں کے گلے شکوے بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں جو موقع دیا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹ کر سکیں. اور ہمیں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی سب سے پہلے کوشش یہی کی گئی تھی کہ جو ہماری اقلیتی ہے، برادری ہے، ان کو جو ہے وہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اپنے مذہبی آزادی ہو، ہر طرح سے وہ یہاں پر اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو میرے خیال میں شاید اسی معاملے کو لے کر اب تک یہ سلسلہ جو چل رہا ہے وہ رواں دواں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کرسچن کمیونٹی کے ایونٹس آتے ہیں اور ان ایونٹس میں لازمی بات ہے ایک ہندو کمیونٹی کے جو ایونٹس آتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن کرسچن کمیونٹی کے ایونٹس اور سکھ برادری کے ایونٹس جو ہیں ان میں کچھ فرق ہوتا ہے. تو یہ کس طرح سے سارے معاملات کو لے کر آپ چلتے ہیں؟ دیکھیں، مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتے ہیں. ان کے جو مذہبی لیڈران ہیں ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں. ان کے تمام پروگرامز میں جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب کرسمس کا ایونٹ آیا تھا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک اچھا اقدام اٹھایا. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تو مالی معاونت کے لیے، تو انہوں نے 1000 گھرانوں کے لیے چیکس کا اعلان بھی کیا جو ہم نے ان کے ہی عبادت گاہوں میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کیے. تو پوری کوشش کرتے ہیں ان کے جو ایونٹ ہیں ان کو بھی رائٹس ہیں
کہ وہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں اور ہمارا ان کے ساتھ بھی بھرپور تعاون ہوتا ہے. تو جب اتنا سب کچھ جو ہے وہ آپ کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے لیول پر بھی ہو رہا ہے تو لوگوں کا کیا تاثر دیکھتے ہیں اور لوگ خود ایک جو آپ کی پبلک ہے وہ کتنا ایزی اپنے آپ کو فیل کر رہی ہے یہاں پہ؟ لوگوں کو ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان کی توقع کے مطابق ہم پورا اترنے کی کوشش کریں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ہم سب کے مطابق پورا تو نہیں اتر سکتے، لیکن پوری کوشش ہے کہ جو رہ جاتے ہیں ان کو آگے چل کے فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن یہ پوری ہم اپنے طریقے سے ہم ان کے جو تحفظات ہیں یا ایکسپیکٹیشن ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کے پورا اتریں. اچھا سر، یہ تو ابھی حال کی بات ہو گئی، اور مستقبل میں جو ہمارے ہندو برادری ہے یا ہماری سکھ برادری ہے یا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ 7 ایسے مذاہب رہتے ہیں، قوم تو ہم ایک ہی ہیں، مذاہب جو رہتے ہیں، تو ان کے لیے جو مستقبل میں کیا پلاننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہے اور آپ کیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ہمارے محکمہ اقلیتی امور کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لائیں، ان میں ایجوکیشن کے متعلق اچھے پروگرامز دیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ دن پہلے سی ایم بلوچستان کی جانب سے ہماری ایک ریکمنڈیشن تھی اینڈومنٹ فنڈ کی، تو وہ پالیسی بھی اپروڈ ہو چکی ہے. اس کے متعلق ہم اپنے لوگوں کو ٹیکنیکل کورسز کی طرف لے جانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے ہم اسکوٹیز جو سی ایم صاحب نے اناؤنس کی ہوئی ہیں وہ بھی دینے جا رہے ہیں. زبردست. لیپ ٹاپ اسکیم بھی متعارف کروانے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا انیشیٹ یہ ہے کہ ہم جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت انکم سپورٹ کی جاتی ہے، ہم مائنورٹی کارڈ بھی لانے جا رہے ہیں. واہ، یہ تو زبردست ہو گیا. مطلب بہت ساری ایسی فیسلٹیز کہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ شاید ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ مستقبل میں پلاننگ میں ہے. جی، سب سے بڑا ایک انیشیٹ ہمارا اور بھی آنے والا ہے. یہ ہم گرانٹی نیٹ کے تھرو ہم محکمہ اقلیتی امور کی جانب سے ایک اکیڈمی بھی کھولنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے بچے پی سی ایس اور سی ایس ایس اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری ہمارے اون جو سپورٹ سے ان کو اسپانسر کریں گے، سپورٹ کریں گے، تاکہ وہ آگے آ سکیں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا رول بھی ادا کر سکیں. بالکل، یہ تو بڑا زبردست ایک سلسلہ ہو گیا. ہم نے تو بلکہ ایک اسسٹنٹ کمشنر خاتون بھی دیکھی کہ وہ بڑی دلیری سے ایسے ایسے علاقوں میں جا کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں جہاں پر شاید کسی مرد کا بھی جانا بڑا مشکل ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی ان کی اچیومنٹ ہے اور یہ موقع ملا ہے انہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ آ کر یہاں پہ پرفارم کریں. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اپنی ہی کمیونٹی سے کسی ایسے بچے کو دیکھتے ہیں آپ؟ جی، ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ہماری ایک جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا وہاں پہ ہماری ایک بچی اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئی تھی، ماریہ شمون. اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہماری 2 اور مزید بچیاں وہ کلیئر ہو کے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے آنے جا رہی ہیں، جس میں ایک ہماری ہندو کمیونٹی سے ہیں، ایک ہماری کرسچن کمیونٹی سے ہیں. زبردست. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہمارے نوجوان آگے ہیں. ان کے لیے ہی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہمارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے نہیں آ سکتے. تو اگر ہمیں کوئی رسپانسبلٹی ملی ہے تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے پی سی ایس اور سی ایس ایس اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرنے کے لیے ہم انہیں سپورٹ کریں. زبردست. سر، تھوڑا کچھ ماضی کی طرف بھی بات کرتے ہیں کہ جب انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے ہی بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ آباد تھی، اور مختلف علاقے بلوچستان کے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت بھی کئی ایسے تاریخی مندر موجود ہیں، جن میں کولپور میں ایک مندر ہے اور کچھی میں ایک مندر ہم نے دیکھا کہ اس کا نام جلال خان مندر. تو بڑا ایک مجھے حیرانگی ہوئی، یہ اس کی کیا اسٹوری ہے جلال خان مندر؟ دیکھیں، میں اس جلال خان مندر کی ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. جب ہمارے 2010 میں سیلاب آیا تھا تو اس سیلاب میں جب ہمارے نزدیکی جو گاؤں تھے، ان گاؤں کے جو رہنے والے تھے سارے آ کے انہوں نے اسی مندر میں آ کے پناہ لی تھی. اب چاہے اس میں مسلم بھی تھے؟ جی، میں مسلمس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، زبردست. ان تمام مسلم ہمارے جو بھائی بہن تھے انہوں نے آ کے اس میں پناہ لی تھی، اور اس کو میڈیا نے بڑا کوریج بھی دیا تھا، اور یہ بھی ایک پیغام دیا تھا. انٹرفیتھ ہارمونی کا ایک بہت بڑا میسیج تھا کہ یہ جو مندر ہیں یا مساجد ہیں، یہ جو ہے نا کسی ذات پات کو نہیں دیکھتے.
مشکل وقت میں سب کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکل وقت میں ہم سب ایک ہیں اور سب کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. میں آپ کو بات بتاتا چلوں، یہاں پہ بابا مادھو داس کی مندر ہے، لیکن اس کا نام آج بھی جلال خان مندر کے نام سے مشہور ہے. اس کی کیا وجہ؟ جلال خان ہمارے وہاں پہ علاقے کے ایک سردار تھے جنہوں نے 1947 میں ان کو پروٹیکٹ کیا تھا. ان کو اتنا یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ یہاں سے انڈیا منتقل نہ ہو، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. زبردست. تو اس خاطر اس کا نام جلال خان مندر رکھا گیا. واہ زبردست، یہ تو بڑی زبردست ہسٹری آپ نے بتائی. اسی طرح ہنگلاج کا مندر ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہر سال جب وہاں فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں تو دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں پہ ہندو کمیونٹی آباد ہے وہ یہاں آتی ہے، تو ایک وہ بہت ہی بڑا فیسٹیول ہوتا ہے اور لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ کتنا کمفرٹیبل آپ اس علاقے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. جی، میں سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہنگلا جو مندر ہے وہ بہت ہی قدیمی مندر ہے ہمارا. تو ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جیسے حج ہوتا ہے، ہنگلا جیسے سمجھو ہماری حج کی جگہ ہے. ہماری ہندو کمیونٹی کے لیے سب سے بڑا اعلیٰ مقام ہے اس جگہ کا. تو اس کو ہماری حکومت بلوچستان نے، سی ایم بلوچستان نے اس کو انٹرنیشنل ٹورزم بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. زبردست ہو گیا. تو ہمارے جتنے بھی باہر ممالک کے لوگ ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز پہ ہم کاہل کر سکیں کہ وہ آئیں اور اپنی مذہبی رسومات کو آزادی سے حاصل کر سکیں. تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے. میں سب سے بڑی اس کی ایک اور کوالٹی بھی بتاؤں کہ اس مندر کے کیئر ٹیکر جو ہیں، جو اس کے رکھوالے ہیں، وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں. واہ. تو آپ کبھی بھی جا کے جب وزٹ کریں گی آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ یہاں پہ نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلم ہے، وہ بھی آتے ہیں، ہمارے تمام جو بھی مذہبی رسومات میں ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہسٹریکل پاکستان میں جو جگہیں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ انٹر فیتھ ہارمونی کی ایک بہترین مثال ہے. تو میں ہمیں اس سے بڑی مثال ہمیں کوئی بھائی چارے کی ملتی نہیں کہ بالکل. ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مندر جو جس کو انٹرنیشنل ٹورزم کی ایک مقام دے دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو اس کی دیکھ ریکھ ہے وہ بھی مسلم جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اسی طرح کلات میں کالی ماتا کا مندر ہے. میں نے خود بھی اس کو وزٹ کیا اور میں بڑی سرپرائز ہوئی کہ وہاں پہ دیکھ کے کہ وہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور کس طرح سے کتنی آزادی سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں. تو یہ اس کی ایک ہسٹری بتائیے گا کہ یہ کیا ہے سلسلہ. جی، میں نے آپ کو بتایا نا، ہماری کچھ ایسی ہسٹریکل پلیسز ہیں جہاں پہ ان کی بہت بڑی مانتا ہے، جس میں ہنگلاج ہے اور کالی مندر ہے. تو یہ ہمارے ایک نانی مندر کا ایک مقام ہے جس کو جب بھی ہم یاترا کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہم کالی مندر سے ہو کے پھر ہنگلاج کی طرف جاتے ہیں. اچھا، تو یہ لازمی ہے. یہ لازم ہے، ہم پہ لازم قرار ہے. اچھا، کہ جس کو ہنگلاج جانا ہے تو وہ کالی پہلے کلات مندر جائے گا، زیارت کر کے پھر ہنگلاج جائے گا. ٹھیک ٹھیک. تو اس کے ساتھ اور بھی ہماری کافی ہسٹریکل جگہیں ہیں، جیسے آپ نے نام لیا گوبند دھام کولپور کا. یہ ہمارا ایسے سمجھو مندر کے ساتھ اولڈ ایج ہوم بھی ہے. یہاں پہ ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے کوئی وارث نہیں ہوتے، ان کو ہم وہاں پہ بیچتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ کولپور مندر ہے، جلال خان مندر ہے، یہ پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کی ہسٹریکل پلیسز ہیں ہمارے. تو یہ تب سے لے کر ابھی تک جو اس طرح کے کوئی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کی کیئر تب سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہے. جی بالکل. یہ روایت کو ہم نے آج بھی زندہ رکھا گیا ہے، اور اس روایت کے تحت ہم یہ خدمات ابھی بھی وہاں پہ جاری ہیں جیسے پہلے ہوتی تھی. زبردست. یہ تو بڑی اچھی ایک خوشائند بات ہے. کوئٹہ کی ہم بات کرتے ہیں، واپس کوئٹہ کی طرف آتے ہیں کہ ہم آج بھی بہت سارے روڈوں کے نام دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیشن سے پہلے ان روڈوں کے نام، جیسے آپ کے گردت سنگھ روڈ اور کئی ایسے روڈ ہیں جو یہاں پر اب بھی ہندو یا سکھ جو ہمارے گزرے ہیں بڑے بڑے نام، ان کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں خود بھی کہ بے شک انڈیا جو ہے وہ اس نے سب کچھ چینج کر دیا، لیکن آپ یہاں رہ رہے ہیں اور آج بھی آپ کے جو بزرگ ہیں جن کی قربانیاں ہیں یا جن کے ناموں سے روڈ پہلے بھی منسوب تھے آج بھی منسوب ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ہماری جو ہے نا یادوں کو تازہ کرتے ہیں جب بھی ہم یہ روڈوں کو دیکھتے ہیں. بھلے پارٹیشن ہو گیا ابھی نا، آج بھی یہ میسج ہم پوری دنیا کا دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہماری جو یادیں ہیں پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں، وہ اس وجہ سے جڑی ہوئی ہیں. آج بھی ہمارا دل پاکستان کے لیے اس لیے دھڑکتا ہے کہ کسی نے بھی آج کے دور میں
یہ ہمیں محسوس ہونے نہیں دیا کہ آج یہ جو روڈ ہیں، یہ جو گلیاں ہیں، یہ جو مندرز ہیں، آج اس چیز کی نشانیاں ہیں کہ ہمیں آج بھی اپنے اس پاکستان ملک سے جوڑ کے رکھا گیا ہے۔ میں صرف ایک گورتا سنگھ روڈ کی بات نہیں کروں گا، یہاں پہ آچر روڈ ہے، بالکل چوڑ مل روڈ ہے، بالکل ایسے بہت سے روڈ ہیں جو ہمارے مائنورٹیز کے نام سے کنیکٹڈ ہیں۔ جیسے بالکل آپ پٹیل روڈ ہے، جی جی پٹیل روڈ ہمارے پارسی کمیونٹی کی جانب سے پٹیل تھے، جی جی تو یہ ان کے نام سے کیلون روڈ ہے منسلک آپ کا، ہے۔ جی 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 کیلون بالکل، روڈ ہے، آپ کیلون دیکھیں روڈ ہے۔ آج بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو آج بھی ہماری پرانی جو ہمارے بڑوں کی یادیں ہیں ان کو تازہ رکھتی ہیں۔ بالکل، یہ تو بڑی ایک خوشائن بات ہے۔ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ایسے لوگوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتی اقوام ہیں، اقلیتی لوگ ہیں، وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں، کیا ان کو پیغام دیں گے؟ جی، میں سب سے پہلے تو پوری دنیا کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس کو مذہبی آزادی دیکھنی ہے وہ پاکستان آئیں۔ انٹرفیتھ ہارمونی کی جتنی نشانیاں ہمارے پاکستان میں ملتی ہیں، میں نے تو صرف ایک ہنگلاج کی مثال دی، آپ اگر سندھ میں جائیں گے، شہباز قلندر پہ جائیں گے، ان کے کیئر ٹیکر آپ کو ہندو ملیں گے۔ واہ، آپ کرتارپور کوریڈور جو وہ بھی انٹرنیشنل ریلیجیس ٹورزم ہے، اس پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ بھی کیئر ٹیکر آپ کو مسلم بھائی ہمارے ملیں گے جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کے خدمات کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی نشانیاں اور آپ کو کسی ملک میں نہیں ملے گی جو آپ کو پاکستان میں ملیں گی۔ تو یہ مذہبی آزادی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے مذہبی تہوار اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ مناتے ہیں، چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، ایسٹر ہو یا کسی بھی مذہب کا پروگرام ہو، ہم سب مل کے مناتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی جو پاکستان میں ہے وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ زبردست، تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل، چاہے آپ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، پاکستان میں سب بھائی بھائی ہیں، اور ایک بڑا اچھا انیشیٹو جو گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے لیا جا رہا ہے کہ ان کمیونٹیز کے جو نوجوان ہیں انہیں آگے بھی اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے کئی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور خصوصاً مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں کیونکہ خود خاتون ہوں کہ خواتین کے لیے جو ہندو یا سکھ یا پھر جو ہماری عیسائی کمیونٹی ہے وہاں سے تعلق رکھتی ہے، ان کے لیے ایک اسکوٹی کی اسکیم نکالی جا رہی ہے، اور انہیں جو ہے کمپیوٹر کی کلاسز بھی دینے کے لیے اور کمپیوٹر کے ساتھ ان ٹچ رکھنے کے لیے، آئی ٹی کے ساتھ، جدید دور کے ساتھ ان ٹچ رکھنے کے لیے ایک لیپ ٹاپ اسکیم بھی لائی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی انتہائی خوش آئند اقدام ہے، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے ایک منہ پر تماچا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اقلیتی برادری کو جو ہے وہ سکھ کا سانس لینے کے لیے کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر رہنے والی اقلیتی برادری جو ہے وہ اسی طرح سے زندگی گزار رہی ہے جس طرح سے یہاں پر رہنے والے دیگر لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔